अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद आइनी तरामीम आज सेनेट या कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकी। पूरी कोशिश की गई लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें पैदा हुई कि हुकूमत को इन आइनी तरामीम की अब पार्लियामेंट या सेनेट के अंदर पेश करने की मोहलत नहीं मिली, या यूँ कह लें कि हुकूमत इस काबिल भी ना हो सकी कि ये तरामीम पेश की जा सकें। वैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि ये आज यानी जो है वो जुमा के रोज़ ये सेनेट से ये मंजूर करवाई जाएंगी और हफ्ते के रोज़ ये कौमी असम्बली से पेश करवाई जाएंगी। लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरमियान में दूसरी वजाहत आ गई, जिसकी वजह से ये आइनी तरामीम के रास्ते में रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से दूसरी वजाहत जुमे के रोज़ आएगी। किसी को आइडिया नहीं था, किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था, लेकिन ये वो वेरिएबल्स हैं जो अचानक दरमियान में आते हैं और फिर आपके पूरा जो एक एनालिसिस होता है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो खबरें देते हैं बाज़ औक़ात वो भी डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन आज के दिन 5 ऐसे नाकामियाँ हैं जो वफाकी हुकूमत को आज झेलना पड़ी हैं। वो नाकामियाँ क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और ये यकीनन तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद, ये सब कुछ आज गलतियां, ये खामियां, ये सेटबैक और ये एक तरह से चैलेंजेस आज वफाकी हुकूमत को सामना करना पड़े। ये कौन कौन सी ऐसी नाकामियां हैं जिसका वफाकी हुकूमत को एक ही रोज़ में ये सारी सूरत हाल देखना पड़ी। अगरचा इस हवाले से ये भी ज़राए बताते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ मशकूक लोग सेनेट और पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि हसास इदारों के लोग भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता माह सितंबर के महीने में ये दावा किया था कि पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने या उनको अगवा करने में जो है वो हसास इदारों के लोग मुलव्विस हैं, जो नकाब पोश थे, जिन्होंने पार्लियामेंट की बिजली बंद की ताकि लोगों को इस हवाले से कोई ज़्यादा बाहर निकलने या वहाँ से अपनी जान बचाने का मौका न मिल सके। और हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के पास पार्लियामेंट हाउस के मुख्तलिफ कमरों की चाबियाँ भी मौजूद थीं और इनको ये भी पता था कि कौन कौन से पीटीआई के एमएनएज कौन कौन से कमरे में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई मामूली पुलिस अहलकार नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस तरह की सारी सूरत हाल का बखूबी जो है वो इल्म था, बल्कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि पीटीआई के कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ किस किस कमरे में बैठे हैं। और हैरानी की मज़ीद बात कि उनके पास उन कमरों की चाबियाँ भी थीं। तो पुलिस के पास तो इतनी रसाई होती नहीं है और ना ही मेरे ख्याल में पुलिस को पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस तरह शुतर बेमुहार जाने की इजाज़त होती है। बहरहाल जिन लोगों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ यकीनन आप उनको समझ गए होंगे उनके बारे में। लेकिन इन आहिनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए पूरी कोशिश की गई, स्टेज भी पूरी तरह सजाया गया, हर मुमकिन कोशिश की गई। इन तरामीम को मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट हाउस और सेनेट के अंदर जैमर्स लगाए गए ताकि फ़ोन सिग्नल ख़त्म किए जा सकें, इंटरनेट ना चले और जो काम हमने ऑन द स्पॉट करना है उसके बारे में फौरी तौर पर इतला सोशल मीडिया या मीडिया तक ना पहुंच सके, आवाम को पता ना चले कि किस सियासी जमात का कौन कौन सा सेनेटर, कौन कौन सा रुकन असम्बली पार्लियामेंट में आया और उन्होंने आकर हुकूमती तरामीम के हक़ में वोट दिया। यानी हर तरह से चीज़ों को उलझाने की कोशिश की गई, डर खौफ का बाजार गर्म किया गया, लापता सेनेटर्स को पार्लियामेंट तक जो है वो खुफिया तरीके से लाया गया। ज़रा ये भी दावा करते हैं कि तकरीबन 7 ऐसे सेनेटर्स हैं जो हुकूमत के साथ मौजूद हैं। और ये भी जहन में रखें कि हुकूमत को इन नंबर गेम के हवाले से कोई टेंशन परेशानी नहीं है। ये बात तयशुदा है, हुकूमत ने नंबर पूरे करने के लिए मामला जिन लोगों पर छोड़ा हुआ है उनके हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि वो लोग नंबर गेम पूरी कर चुके हैं। उसमें मौलाना के सेनेटर्स भी हो सकते हैं, पीटीआई के भी हो सकते हैं, दीगर अपोजिशन जमातों के भी हो सकते हैं और हुकूमत के अपने तो हैं ही हैं। बहरहाल इस हवाले से सारी चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग एंड की तरफ आ रही हैं। और जिन 5 खामियों में से जो नाकामी है, बल्कि जो 5 नाकामियाँ उनमें से एक तो यह है कि वफाकी हुकूमत आज आइनी तरामीम सेनेट में पेश नहीं कर सकी। ज़रा ये भी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत किसी डर खौफ का भी शिकार थी, एक अजीब किस्म की, क्योंकि काबीना का इजलास होना था लेकिन ना हो सका, फिर अचानक बुलाया गया और फिर उसमें भी कोई फ़ैसला ना हो सका। इसके अलावा
آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے بھی پھر رات کو جب یہ بالکل اینڈ پروسیس چل رہا تھا تقریباً 7:30-8 بجے کے قریب، تو پھر اچانک یہ اطلاع آئی کہ حکومت اچانک سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے یہ ساری چیزیں پاس کروائے گی، لیکن اس میں ایک ویریبل آیا۔ وہ ویریبل جیسے میں نے کہا وہ سپریم کورٹ کی وہ وضاحت تھی جو دوسری وضاحت کے طور پر 8 ججز کی جانب سے جاری کی گئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہمارے ذرائع یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ممکنہ طور پہ جمعے کی رات کو ہی ان تمام معطل جو اراکین تھے جو مخصوص نشستوں پر مختلف حکومتی جماعتوں سے جو منتخب ہوئے تھے ان کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، اور جیسے یہ بحال ہوتے یہ آلریڈی اسلام آباد میں تھے۔ میں نے آپ کو 1-2 روز پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون اور حکومت کی جانب سے ان تمام اراکین قومی اسمبلی کو جو ہے وہ اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا، اور یہ لوگ اسلام آباد میں موجود ہوتے۔ ان کی موجودگی میں الیکشن کمیشن اچانک نوٹیفیکیشن جاری کرتا، وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی یہ لوگ قومی اسمبلی میں آتے، وہیں سے حلف اٹھاتے، اور اس کے بعد ان کو فوری طور پر، بلکہ حلف اٹھانے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑتی کیونکہ یہ بحال ہو رہے تھے تو حلف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ لوگ قومی اسمبلی میں ہوتے، قومی اسمبلی کا فوری اجلاس ہوتا، اور پھر اس طرح یہ سارے معاملات قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ سے بھی یہ منظور ہو جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور میں ابھی بھی اس خبر پر مجھے جو ہے وہ پورا یقین ہے کہ اس حوالے سے حکومتی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اصل ڈرافٹ کیا ہے۔ جو مسودہ خورشید شاہ کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس کی خبر بھی چلی کہ یہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نہ تو مولانا صاحب کے لوگ کمیٹی میں موجود تھے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، اور یہ چند ایک سیاسی جماعتیں تھیں جن میں بی این پی ہو گیا، بی اے پی ہو گیا، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں، حکومتی جماعتیں، اور ان سے یہ مسودہ منظور کروایا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ متفقہ ہے، حالانکہ یہ متفقہ نہیں تھا۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کا جیسا میں نے کہا کہ مقصد یہی تھا کہ یہ سارے پہلے کہ سینٹ سے کروائی جائے اور ہفتے کے روز پھر یہ کروانی تھی قومی اسمبلی سے، لیکن جب چیزوں کے اندر کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونے لگی، شور شرابہ اٹھنے لگا، عوامی ریاکشن دیکھا گیا کہ اب ان آئینی ترامیم کے حوالے سے آ رہا ہے، اور ایک بھونچال پیدا ہونا شروع ہوا، مختلف کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہوئی، تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے لگاتار فوری ایک سائڈ سے کریں اور ساتھ ہی دوسرے سے منظور کروائیں اور ان کو اوکے کر دیں۔ لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں رکاوٹ بنا، اور اس طرح وفاقی حکومت نہ تو یہ آئینی ترامیم سینٹ میں پیش کر سکی، نہ ہی قومی اسمبلی میں پیش کر سکی، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کیونکہ جو کیلکولیشن حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہوئی تھی، بہرحال آج ان کا یہ پلان جو ہے وہ ہمیں اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ سکا۔ دوسری اہم چیز یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنا فیصلہ آج بھی نہ کر سکا، اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی بنی کہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 8 ججز کی دوسری وضاحت آ گئی، اور دوسری وضاحت میں ایک سطر، ایک لائن ایسی ہے جس نے ایک بار پھر حکومت کو زیرو پر لا کر کھڑا کر دیا ایک طرح سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی دوسری وضاحت میں یہ کہتی ہے کہ عدالت نے آئین کے آرٹیکل 51-51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کی تشریح کی ہے، اور یہ آئین کی تشریح ہے، قانون کی نہیں ہے۔ قانون آئین سے نیچے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، سب سے اوپر آئین ہے، آئین کے نیچے جو ہے وہ قوانین بنتے ہیں، قوانین کے نیچے پھر رولز بنتے ہیں، تو یہ آئین جو ہے وہ اوپر ہے، قانون نیچے ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی، اور آئین کی تشریح کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یا اس کو بلکہ آئین کی تشریح جو ہے وہ تصور کیا جانا چاہیے، اور اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت نے، پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 میں ترمیم کر دی ہے، یہ ہے قانون آتا ہے آئین کے نیچے، تو قانون میں ترمیم کر کے آپ آئین کو جو ہے نا وہ اوور رول یا اوور شیڈو یا اس کو جو ہے وہ غیر مؤثر آپ نہیں کر سکتے، اور یہی سپریم کورٹ نے آج کہا ہے۔ اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے راستے میں اگر اب کوئی چیز سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ایک سطر ہے، ایک لائن ہے جس میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے، اور آئین قانون سے اوپر ہے، تو پھر وہ جو لوور رینک کا ہوتا ہے نا، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک جو سپاہی ہوتا ہے وہ اپنے آئی جی کو حکم جاری نہیں کر سکتا، بلکہ آئی جی سپاہی کو حکم جاری کر سکتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے کہ قانون جو ہے وہ ایک سپاہی ہے، اور جو آئین ہے وہ ایک طرح کا آئی جی ہے، بڑا افسر ہے،
تو پھر چھوٹا افسر بڑے افسر کو اوور رول تو نہیں کر سکتا. تو یہی چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شاید سمجھنے میں بہت بڑی سائنس لگی, اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا جو ان کا لا ونگ ہے اس کو برطرف اس کو کرنا چاہیے. جمہوری معاشروں میں اسی طرح کیا جاتا اور الیکشن کمیشن کے پورے لا ونگ کو فارغ کر دیا جاتا کہ آپ لوگ اتنے نالائق اور نکمے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر رہی ہے اور آپ ہمیں قانون کی ایک جو شک ہے اس کے اندر الجھا کے آپ ہم سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن جب سارے ملے ہوئے ہوں, سارے کردار ایک جیسے ہوں, مقصد دھاندلی کو تحفظ دینا, دھاندلی کو بچانا ہو, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا ہو, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے. تو پھر یہی چیز ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ایک جو ناکامی حکومت کو ہوئی وہ یہی کہ الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ بر وقت نہ ہو سکا, حکومت کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں, اور نہ ہی ان کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو سکی, جس کی وجہ سے آئینی ترمیم میں ایک اور ناکامی حکومت کو سامنا جس کا کرنا پڑا. پھر کابینہ سے کہا جا رہا تھا کہ کابینہ منظوری دے گی اور منظوری کے بعد ممکنہ طور پہ یہ ساری چیزیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی, لیکن عین وقت پر آ کر اچانک کابینہ کا اجلاس بھی مؤخر کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید پس پردہ ایسی ہو رہی تھیں کہ حکومت کے پاس اپنے نمبر پورے ہونے کے باوجود, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہونے کے باوجود, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مشکوک لوگوں کی موجودگی کے باوجود, تمام سینیٹر کو وہاں پر لانے اور ان کو ووٹ کے لیے تیار کرنے کے باوجود حکومت ان آئینی ترامیم کی کابینہ سے بھی منظوری نہ دلوا سکی, جس کی وجہ سے حکومت کو ایک اور بڑی شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر حکومتی جو ڈرافٹ ہے اس پر بھی کوئی پیش رفت ہمیں ہوتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آئی. یعنی جو ڈرافٹ یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے اس کو حتمی کر چکی ہے, متفقہ طور پر منظور ہو چکا ہے, ابھی بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس ڈرافٹ کے اوپر بھی دو پوائنٹس کے اوپر ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے. اور وہ جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے جو ہے اس وقت بلاول جو ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس آئے اور وہاں پر پھر ایک بار ان کے اوپر گفتگو کی گئی, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کے ان دو جو اعتراضات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے. ابھی یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ مولانا صاحب کون سے دو اعتراضات اور کن کن شکوں کے اوپر انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دو مزید اعتراضات مولانا نے اس حتمی ڈرافٹ کے اوپر بھی اٹھا دیے ہیں, جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کی یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے یہ منظور ہوا ہے. تو یہ 5 ایسی ناکامیاں تھیں جو آج ایک ہی دن میں وفاقی حکومت کو دیکھنا پڑی. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان سب ناکامیوں کا, ان سب جو کوششیں اس وقت وفاقی حکومت کر رہی ہے, یہ آئین شکنی کو ہوا دینے, آئین شکنی کی ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آئین شکنی ان کو راس آتی ہے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان تقریباً پچھلے 1-2 مہینے میں 2 بار یہ بات کر چکے ہیں. 2 بار. ایک یہ کہ جس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہوگی شہباز شریف مسنگ پرسن بنا دیے جائیں گے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیا پتہ ان آئینی ترامیم جس کے لیے بلاول کوشش کر رہا ہے, جس کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کوشش کر رہی ہے, یہ آئینی ترامیم ہوں اور پھر یہی آئینی ترامیم کا رندہ انہی سیاسی جماعتوں کے اوپر پھرنا شروع ہو جائے اور پھر ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہو. کیونکہ یہ آئینی ترامیم یہ ہر دونس, دھمکی, دھاندلی, زور زبردستی, اغوا برائے ووٹ اور ہر طرح کے حربے استعمال کر کے یہ کر رہے ہیں. اور بلاول نے اپنی جو تقریر آج حیدرآباد میں کی, سندھ میں بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملے کی ایک یاد کے طور پر, جب 18 اکتوبر 2007 کو اور کراچی کے علاقے کارساز میں بے نظیر بھٹو کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا تھا, تو یہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بروٹ میجورٹی, زور زبردستی کی اکثریت حاصل کر کے بھی, ہر طرح سے ضمیر کا ووٹ لے کے بھی ہم یہ آئینی ترمیم منظور کروائیں گے. تو بلاول صاحب کل کو اگر آپ کے اوپر یہ آئینی ترمیم کی چھری چل گئی تو پھر آپ کی چیخیں کون سنے گا, کون آپ کو بچائے گا؟ کوئی بھی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. بہرحال ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ مفادات انہیں راس آتے ہیں یا ایک بار پھر ان کو بدہضمی ہوتی ہے. اس حوالے سے جو بھی اہم پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.